अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, इकरमा साहब ने मुझे ज़िम्मेदारी लगाई है कि मैं जमात इस्लामी पाकिस्तान का आपसे तारुफ कराऊं। आपको बताना चाहता हूं कि जमात इस्लामी पाकिस्तान एक दस्तूरी जमात है। इसने अपना एक और उस दस्तूर के अंदर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने अपना अकीदा तय किया। सबसे पहले अपना अकीदा, जमात इस्लामी पाकिस्तान का अकीदा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और दस्तूर के अंदर 2-3 सफ़हात की तशरीह भी है जो कुरान और हदीस से अखज़ करके वहाँ पर लिखी गई है। इसके बाद जमात इस्लामी पाकिस्तान ने अपना नस्बुल ऐन तय किया है कि ये क्यों बनाई गई है, इसका मकसद क्या है। जमात इस्लामी ने मसला अपना मकसद बनाया कि ये अकामत दीन करेगी और इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी को कायम करेगी और इसके ज़रिए से अल्लाह को खुश करेगी, रज़ाए इलाही हासिल करेगी और आखिरत की कामयाबी हासिल करेगी। ये इसने अपने दस्तूर में तय किया है कि ये हमने अपने ज़ुम्मे काम लगा लिया है। इस तरह दस्तूर के अंदर जो इस्लामी शुराइयत है वो तय की गई है कि तमाम जो यानी मामलात हैं जमात इस्लामी के, वो शूरा के ज़रिए से, मशवरे के ज़रिए से चलेंगे। यानी आप समझे कि जमात इस्लामी पाकिस्तान की मरकज़ी शूरा है, फिर उसके बाद सूबाई शूरा है, फिर उसके बाद ज़िली शूरा होती है, फिर जोन की शूरा होती है, मकामी शूरा होती है, और हर जगह के ऊपर जमात इस्लामी अपने मशवरे के साथ काम चलाती है। इस तरह से दस्तूर में जो एहतसाब का सिस्टम है जमात इस्लामी के अंदर वो भी रखा गया है। आप जायजे का सिस्टम कह लें कि जो भी काम किया जाता है उसके ऊपर जायजा लिया जाता है और अगर कोई कमी बेशी रह जाए तो उसके मतलब पूछा जाता है, एहतसाब किया जाता है जमात इस्लामी के अंदर। और दस्तूर के अंदर ये तय किया गया है कि जमात इस्लामी के अंदर किसी भी ओहदे की ख्वाहिश रखना या उसके लिए कोशिश करना हराम है। यानी मना कर दिया गया, दस्तूरी तौर पर मना कर दिया गया है कि कोई भी बंदा जो है वो मतलब ओहदे के लिए कोशिश नहीं करेगा, जो कोशिश करेगा वो नाअहल हो जाएगा। यानी जो जमात इस्लामी का जो सिस्टम है वो यानी इंतखाबी सिस्टम है। अरकान जो है कोई उम्मीदवार नहीं होता, जमात इस्लामी के अंदर कोई उम्मीदवार नहीं होता। जमात इस्लामी का जो अमीर बनाया जाता है, हर सदा का अमीर जो बनाया जाता है, अरकान जो है जिसको भी मसलन चाहेंगे वो वोट दे देंगे, जिसको ज्यादा वोट मिल जाएंगे वो यानी आप समझे कि अमीर बन जाएगा। बड़े लेवल के ऊपर यानी मरकज में, सूबे में या जिले में जहां पर अरकान ज्यादा होते हैं, वहां की जो शूरा है वो अरकान की सहूलत के लिए 3 नाम जो है वो मसलन वो शूरा जो है मुंतखब करती है 3 नाम। तो उनमें से फिर अरकान जिसको चाहे उनमें से दे दें किसी को वोट, या अपनी मर्जी से उसके अलावा भी वोट दे सकते हैं। फिर जिसको वोटों की अक्सरियत मिल जाती है उसको आप समझ लें कि जमात इस्लामी अपना अमीर मुंतखब कर लेती है और अमीर जो है वो शूरा के मशवरे से सारा जमात का जो है निज़ाम चलाता है। और जमात इस्लामी ने यह तय किया है अपने दस्तूर के अंदर कि ये अपनी जो जदोजहद है वो तालीम के ज़रिए से, तलकीन के ज़रिए से, तबलीग के ज़रिए से लोगों को कायल करेगी और अपने साथ है वो मिलाएगी और अपनी तंजीम में शामिल करेगी, अपने अरकान बनाएगी, अपने कारकुन बनाएगी। और इन्हें किसी भी किस्म की जो तशद्दुद वाली जो कार्रवाई है, जो जथाबंदी है, जो लड़ाई झगड़ा है, उससे जमात इस्लामी ने अपने दस्तूर के अंदर ये तय कर दिया है कि जमात इस्लामी ऐसा कोई रास्ता नहीं अपनाएगी। तमाम की तमाम जो जद्दोजहद जमात इस्लामी की वो पुरअमन होगी और लोगों को कायल करके जब लोग जमात इस्लामी को मुंतखब करेंगे तो फिर ये मुल्क के अंदर यानी इस्लामी जो है वो तब्दीली लाएगी। जमात इस्लामी के जो कारकुनान हैं, अरकान हैं, उहदेदार हैं, ये सब के सब जो है वो बिला मुआवजा काम करते हैं, इल्ला माशाल्लाह कि जिसको जमात वो चाहती है कि वो 24 आवर के लिए हमा वक्ती अगर जमात इस्लामी किसी को अपने लगाती है तो उसके लिए वो वाजिबी सा मुआवजा जिसमें मुश्किल से गुजारा होता है, ऐसा वो मसलन कारकुनों के साथ करती है। अदरवाइज तो तमाम कारकुन, तमाम ओहदेदारान, तमाम
ارکان جو ہیں وہ جماعت اسلامی کا کام فی سبیل اللہ کرتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ سے معافی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی جنت حاصل کرنے کے لیے اور دوزخ سے بچنے کے لیے سارے کے سارے کارکنان جو ہیں وہ کام کرتے ہیں. اور اسی طرح سے بلکہ اپنے پاس سے وہ اعانت کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، مالی امداد کرتے ہیں، اپنی گاڑیاں خرچ کرتے ہیں، اپنے مثلا گھروں کو مطلب اپنے دفاتر بنا لیتے ہیں. تو ہر قسم کا جو کام ہے وہ جماعت اسلامی کارکنان بلا معاوضہ کرتے ہیں، آپ سمجھیں. اور جو ہے انہیں جماعت اسلامی نے جو اپنے ذمہ بڑے بڑے کام لیے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے نمبر کے اوپر ہے تطہیر افکار، کہ جو باطل ادیان ہے یعنی سوشلزم ہے، کمیونزم ہے، یہ بے دین جمہوریت جو ہے، ان کا ابطال کرنا، ان کو جھوٹا ثابت کرنا کہ یہ انسانیت کے دشمن ہے، یہ انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے، یہ انسانیت کے فائدے کے لیے نہیں ہے. اور اس کے ساتھ دوسرے نمبر کے اوپر تعمیر افکار، کہ اسلام کی جو حقانیت ہے، اسلام کی سچائی جو ہے، اسلام کا جو مثلا سسٹم ہے، ثابت کرنا کہ یہ بالکل یہی صحیح ہے. تو یہ آپ نے ذمہ لیا ہے تطہیر افکار، تعمیر افکار. اور اسی طرح سے اصلاح معاشرہ اور تنظیم جماعت، یہ چار بڑے بڑے کام آپ نے جماعت اسلامی نے اپنے ذمہ لیے ہیں. اور اس طرح سے جماعت نے بڑا وسیع لٹریچر تیار کیا ہے، یعنی تفہیم القرآن اس کا حصہ ہے، ایسے منتخب احادیث کی کتب ہے. اس طرح سے جماعت اسلامی کا دستور ہے اور جماعت اسلامی کی جو رویداد ہے جو کہ جماعت اسلامی نے آج تک کیا ہے وہ کتنے ہی 12-14 حصے اس کے چھپ گئے ہیں. اس طرح سے جو سیرت النبی کے اوپر جماعت اسلامی نے اور سیرت خلفائے راشدین اور سیرت صحابہ کے اوپر بڑا لٹریچر، وسیع لٹریچر تیار کیا ہے جماعت اسلامی نے. اور جماعت اسلامی جو ہے یہ کوئی صرف سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ دینی جماعت ہے. اور یہ صرف اتنی سیاسی ہے جتنا دین اجازت دیتا ہے کہ اتنی ہم نے سیاست کرنی ہے، تو اس کے حساب سے یہ سیاسی ہے. لیکن یہ سراسر 100% یہ دینی جماعت ہے اور اس کی بنیاد قرآن کے اوپر رکھی گئی ہے. تو میں آخر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جماعت کی جو مثلا تنظیم کی گئی ہے، جس کو بنایا گیا ہے، تو جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہیں وہ کافر ہیں. یعنی کافر کی تعریف اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی ہے، قرآن پاک میں فرمائی ہے کہ جو لوگ، جو ملک، جو جماعت اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہیں وہ کافر ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، کہ جو لوگ جن لوگوں نے کفر کیا، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا وہ مشرکین میں سے ہوں، وہ جہنم میں جائیں گے، آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے. اور یہ لوگ ایسے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بدترین خلائق ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے ہیں. اس طرح سے پاکستان جو ہے آپ سمجھیں کہ جہنم کی طرف جا رہا ہے. اس میں رہنے والے سارے لوگ جو ہیں وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، بے سوچے سمجھے جا رہے ہیں. اور جماعت اسلامی پاکستان جو ہے وہ جماعت اسلامی پاکستان کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر چلانا چاہتی ہے. اس کی ساری جدوجہد صرف اس لیے ہے کہ پاکستان کو جنت کے راستے پر ڈال دیا جائے اور اس کے اندر اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلے کی جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے جو طریقے ہیں ان کے مطابق فیصلے کی جائیں. جماعت اسلامی ایک ایسا ادارہ ہے جو بالکل خلوص کے ساتھ، بالکل کسی کے ساتھ کوئی دشمنی یا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی، کوئی ظلم کرنے کے بجائے نہیں، بلکہ یہ اللہ کے نظام کو، اس کے قرآن کو، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یہ لاگو، جاری اور نافذ کرنا چاہتی ہے. یہ اکیلی جماعت اسلامی کی نہیں، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ کوئی بندہ، کوئی جماعت وہ
یعنی جنت میں جا نہیں سکتی ہے جب تک کہ وہ اسلام کے غلبے کے لیے کوشش نہیں کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، کہ اے اہل ایمان کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ فرمایا کہ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور تم اپنی مال اور جان سے اللہ کے راستے میں جدوجہد کرو، اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اس کے اسلام کو جاری کرنے کے لیے، اس کے قرآن کو نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کرو۔ فرمایا ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جان جاؤ یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اور فرمایا اگر تم ایسا کر لو گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے، ویدخلکم جنۃ تجری من تحتہا الانہار، تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، فی جنات عدن، جنت عدن کے اندر۔ فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ ہے اصل کامیابی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کا صرف ایک ہی راستہ بتایا ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ، اور اپنے مال اور جان سے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے پوری جدوجہد کرو، اور اس کے لیے نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ سب فرائض ہیں، یہ تو کرنے لازم ہے۔ جو یہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے کہ وہ اس کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ فی جنت یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کہ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ کیوں تم ادھر آ گئے ہو، مجرموں سے پوچھیں گے کیوں جہنم میں آ گئے ہو، تو وہ بتائیں گے، قالوا بتائیں گے لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اسی طرح سے روزے کے متعلق ہے، اسی طرح حج کے متعلق ہے، اسی طرح سے مطلب زکوٰۃ کے متعلق ہے کہ تمام فرائض کو ادا نہ کرنے والے ایک بھی اگر فرض نہیں کرے گا، ادا نہیں کرے گا، تو اس کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی اقامت کے لیے ہمیں اپنا حصہ ڈالنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یعنی اگر کوئی بندہ یہ اقامت دین کا کام نہیں کرتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ نہ اس کی نماز ہے، نہ اس کا روزہ ہے، نہ اس کا حج ہے، نہ اس کی زکوٰۃ ہے، نہ اس کی کوئی نیکی شمار ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ مومن تھے، سب سے پہلے آپ اللہ پر، آخرت پر، سب پر ایمان لائے تھے، اور آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ اسی کام میں گزری کہ آپ نے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنا تن من دھن لگا دیا، اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنے عزیزوں سے لڑائیاں کی، جنگیں کی، یہاں تک کہ اللہ کا دین غالب ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں میں تفصیل کے ساتھ ساری باتیں بتاؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کو سمجھنے کی اور اس کو قائم کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، اس کے لیے اپنا مال اور جان لگانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔